So यहाँ मैं अपना क्वेश्चन छोड़ती हूँ फॉर माय पैनलिस्ट कि ये टैलेंटेड बच्चियाँ आगे अपने आप को कैसे लेकर जाएं. So how can we identify them? How can we approach them, identify them, train them, and connect them with the relevant opportunities? So over to you, madam. आपसे शुरू करते हैं. Thank you very much. Assalamualaikum ji. Am I audible? This is Gulsana Munshi. Technically एक एजुकेशनिस्ट हूँ और कोई 25-30 साल हो गए तालीम के मैदान से वाबस्ता. रिसेंटली कोई 2 साल हुए इंस्पिरेशनल स्पीकिंग स्टार्ट कर दी और करंटली बिगन हाउस स्कूल सिस्टम में आई एम हेडिंग द इंग्लिश डिपार्टमेंट. So coming to the topic, how to identify. देखिए सबसे पहली पहचान किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को जो मिलती है उसके घर से मिलती है. चैरिटी बिगिंस एट होम. तो जब घर के बड़े या घर के आदमी जब ये रियलाइज कर लेंगे और अपनी बेटियों की, अपनी बीवियों की स्ट्रेंथ्स को, अपनी बहनों की स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज कर लेंगे तो उस बच्ची की, उस बीवी की, उस बहन की आइडेंटिफिकेशन खुद ब खुद हो जाएगी. ये तो हो गए वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं जिनको आपको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है. अब उससे भी ज़्यादा एक और ज़रूरी बात है एंड दैट इज द गर्ल्स सेल्फ एनालिसिस. क्या हमारी बच्चियों को, हमारे यहाँ की खवातीन को, डू दे नो व्हाट टैलेंट्स दे आर बॉर्न विद? डू दे रियलाइज हाउ टू रिकग्नाइज देयर टैलेंट्स? बेसिकली कुछ टिप्स दूंगी. अगर लड़कियाँ अपने अंदर क्यूरियोसिटी की हैबिट को डेवलप कर लें तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी. क्यूरियोसिटी मीन्स ईगर टू लर्न, eager to know, eager to explore, and then developing a habit of questioning. सवाल करना शुरू करेंगे तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाएंगे और अपने ही अंदर से उठे हुए सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे. और जहाँ जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं वहाँ सबसे पहले अपनी पहचान होती है. उसके बाद now when you have really diagnosed that what are your strengths, what are the areas of interest, what are your capabilities and capacities, कहाँ जाके आप हिट कर सकते हैं, उस फील्ड में आने से पहले एक ऐसी आपके पास ट्रेट होनी चाहिए कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम निकल के बाहर आए. और वो है आपकी फिजिकली आपको अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए, मेंटली आपको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए और फिर आप तैयार हो जाएंगे मैदान में उतरने के लिए. कारोबार करने के लिए एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ बाहर निकलिए, डरने की ज़रूरत नहीं है. नंबर 1, प्लीज वर्क ऑन योर एजुकेशन. इफ यू आर एजुकेटेड एंड देन वर्क ऑन योर स्किल सेट. If your skill sets are in place, of course you are good to go. And along with the skill sets, it's basically what I see is lacking in Pakistani women at workplaces or when they move out into the society is the professional ethics, is the behavioral ethics. So these are all these things when combined together, औरत को कोई रोक नहीं सकता. और एक चीज़ यहाँ ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कहना चाहूँगी कि ये जो पिंक जोन्स बनाए जा रहे हैं, ये जो पिंक बसेस बनाई जा रही हैं, मैं नहीं जानती आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं. ऑलरेडी जिस वजह से औरत पाकिस्तान जैसे सोसाइटीज़ में ग्रो नहीं कर पा रही है इज़ द डिस्टेंस दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बिटवीन द टू जेंडर्स, द मेल्स एंड फीमेल्स. अगर जेंडर बायस्ड होके हम स्पेसेस क्रिएट करेंगे rather than pink zones बनाने के, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा opportunities create कर पाएंगे for the women to come and work with their full capacities. Thank you so very much. बहुत शुक्रिया गुलशाना साहबा ने इतनी खूबसूरत बातें कही हैं. And I will now request Rehana, Madam Rehana, to add on to the
so much, and I'm totally excited to talk on this beautiful topic. And for that, I'm grateful to Sana and Amir कि इतनी खूबसूरत उन्होंने प्लेटफॉर्म पे हम सबको इकट्ठे किया और इतना खूबसूरत टॉपिक चूज़ किया है, which is all about women leadership. I personally love to talk on women leadership. So this is Rehana. First of all, Rehana Sheikh. I'm the head of coaching division at Possibilities. और इससे पहले I've been part of banking sector. I'm a moderator also, and I am, as I've told you, an executive coach also, right? So I'm very pleased to share my thoughts on the topic, which is financial inclusion of women. So when we talk about women, it's all about empowering them, right? And जब हम empowerment की बात करते हैं तो journey starts from our own houses, right? जब एक बच्ची हमारे घर में पैदा होती है तो unfortunately sometimes हम इतना बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, right? Unfortunately, लेकिन अगर हम अपने मज़हब को देखें, हम अपनी टीचिंग्स को देखें तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट. वो हमें सिखाती है कि बच्चों को, आई एम श्योर के बच्चों से भी ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, राइट? जैसे हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है, वो ही हिमसेल्फ वाज द फादर ऑफ अ डॉटर और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, राइट? तो जब हम अपने बच्चों को इस तरह से नरिश करते हैं, जब हम उनको सेल्फ अवेयरनेस देते हैं, उनको ये बताते हैं कि यू आर नो लेसर देन अ मैन और अ बॉय, तो उसमें खुद से ये सेंस ऑफ पर्पस जन्म लेना शुरू करता है और वो इस काबिल बनती है कि अपनी जो उसकी पावर है, अपने बारे में जो सेल्फ अवेयरनेस है, अपने बारे में जो उसका टैलेंट है, she gets to know about that very well. और जब वो वहाँ से एम्पावर होना शुरू होती है तो सोसाइटी में अपने लिए एक अपना मुकाम पैदा करते हैं. जब उसको हम इस तरह से एजुकेट करेंगे, इस तरह से एम्पावर करेंगे, तो उसका जो स्टाइल है वॉक करने का, सोसाइटी में उभरने का, सोसाइटी में अपीयर होने का, that is going to be totally different. एक कॉन्फिडेंस उसका नजर आएगा. The way she would be dealing with the society, with the peers, within the education sector, ठीक है, तो that is going to be totally different. और फिर जब हम घर से निकल के एजुकेशन सेक्टर पे आते हैं तो yes, there comes the role of the institutions also. हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें हमें ये सेंस पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाउ दे आर गोइंग टू नर्चर आवर विमेन स्पेशली, राइट? वहाँ से एक और चीज़ है जो उनमें बिल्ड होती है. एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन कम्स द करियर सेक्टर, राइट? जहाँ पे वो जाके अपने आप को बनवाती है, बेसिकली अपना करियर पूरी तरह से बिल्ड करती है और उसमें अपने आप को बनवाएंगे, राइट? तो मेरे ख्याल से ये 2-3 चीज़ों पे अगर हम फोकस कर दें और वुमेन को इस तरह से नर्चर करना शुरू कर दें तो देयर इज़ नो वे कि हम वेस्टर्न से कहीं भी, वेस्टर्न सोसाइटी से कहीं भी पीछे रह सकें. एंड आई एम श्योर कि हमारे वुमेन आर नो लेसर दैन गोरास, मतलब दे आर इक्वली टैलेंटेड और वो अपने लिए वर्ल्ड वाइड अपने मुल्क का, अपनी फैमिली का और अपना नाम रोशन कर सकती है. एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दैट. एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर हम ये 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से एक थोड़ा सा अलाइन कर दें कि वो इस तरह से वुमेन को लेके फर्दर चले, तो आई एम श्योर वी आर नॉट गोइंग टू स्टे बिहाइंड. थैंक यू सो मच. Thank you, Rehana Sahiba. I now request Al-Jawad Saman Ali. मेरी आपसे ये मेरा ये कहना होगा कि आप अपनी बात में फाइनेंशियल इंक्लूजन के पहलू पर अगर ज़्यादा बात करें कि क्या सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, एंड स्पेसिफिकली ख़वातीन को हम इस तरह कैसे एजुकेट करें और कनेक्ट करें. थैंक यू.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اچھا، آپ کے سوال سے پہلے، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ویسے۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو خواتین کا ہی ذکر کر دیتے ہیں، جو سوچتے رہتے ہیں، آئیڈیاز ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ادھر جائیں گے، ہم یہ وینچر اسٹارٹ کریں گے۔ اور ایک قسم ہے دوسرے لوگوں کی، دوسری خواتین کی، جس میں ثنا خان جیسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں اور کر دکھاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے مارچ میں پلان کیا اور اب اس کانفرنس کا سکسیس آپ 1 سے 10 کہیں بھی ریٹ کرتے ہیں، لیکن ان تمام خواتین سے بہتر ہے جو صرف سوچتی رہتی ہیں اور کرتی کچھ نہیں۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، لیڈرز کلب نے آپ سب کو یہاں پہ اکٹھے کیا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی کانفرنسز ہیں، ہمیشہ سے یہیں سے لوگ اٹھ کے یہاں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں تک آنے کے لیے ان کرسیوں میں بیٹھنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں آج کل ڈراماز بہت دیکھے جا رہے ہیں، تو مجھے ذرا بتائیں گے آپ لوگ میں سے کون جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں کون سا ڈرامہ دیکھ رہی؟ میں نے بہت ساری خواتین کے چہرے پہ اسمائل جو ہے نا وہ دیکھی ہے ڈراماز کے نام پہ۔ کوئی نام لینا چاہیں گے؟ کون سا آپ دیکھ رہی ہیں ڈرامہ آج کل؟ مجھ سے پوچھ لینا، ہر ڈرامہ دیکھتی ہوں۔ آپ دیکھتی ہیں؟ چلیے ذرا آڈینس سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی جی جی، نام لے لیں۔ کون سا؟ زرد بتوں کی رات، ٹھیک ہے۔ اور جی، میرے پاس تو ڈرامہ لگ چکے ہیں، آپ لگتا ہے ریپیٹ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خدا محبت، ٹھیک ہے۔ اور جی، نام بتائیں نا، نام بتائیں۔ ہاں، اچھا۔ اور جی، نہیں دیکھ رہی، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ دنیا کو، ٹھیک ہے۔ اور ذرا اونچی بولے۔ اچھا، ویسے اگر آپ کو کوئی کہے نا پاکستان میں سب کچھ خراب ہو رہا ہے، سب کچھ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے پاکستان، اور پاکستان کے کوئی حالات نہیں ہے، تو پاکستان کے 4-5 ایسے سیکٹرز ہیں جو گرو کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ہماری ڈرامہ انڈسٹری بھی ہے۔ اچھا، ویسے میں حیران ایک بات پہ ہوا ہوں، بسمل کا نام نہیں لیا کسی نے؟ بسمل کا بسمل نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے؟ اچھا، آپ سے بسمل کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اوکے۔ اچھا دیکھیے، آپ کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا انسان کا، اس کی جو انگلیاں ہیں اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آٹومیٹکلی اس طرف چلی جاتی ہیں۔ بسمل میں بھی بڑے لیسنز ہیں۔ ویسے تو نعمان اجاز بڑا آج کل اس ایپیسوڈ میں لیتھل ہوا ہوا ہے، تو میں فیس بک میں ایک جملہ لکھنے لگا تھا کہ مرد اگر اپنی خیر بنانا چاہتے ہیں تو نعمان اجاز کو فالو نہ کریں، ڈرامہ ضرور دیکھیں لیکن فالو نہ کریں۔ اچھا، اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نا عجیب و غریب دماغ میں چیزیں آتی رہتی ہیں۔ جیسے لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کو چینج کر کے اس کے ہسبینڈ کے نام کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ چینج کر کے اس کے جو نام ہے آگے وہ عورت کا لگائے؟ دوسرا، جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے شادی کرنا۔ ایک تو خدا کا نام ہے، اپنے دماغ سے شادیوں کو نکال دیں۔ اگر ہر وقت شادی سوچتے رہیں گے تو گرو نہیں ہو سکتے۔ خود سوچیں کہ میں نے اپنا مقام کیسے بنانا۔ اچھا، اس کی جہیز کی تیاریاں شروع کرنے لگیں، تو میں کہتا ہوں جہیز کو چھوڑیں، اس کی امپاورمنٹ میں اس کو پیسہ خرچ کریں، اس
اس کی ایجوکیشن پہ، اس کے ایکسپوجر پہ، اس کے انٹرنیشنل ایکسپوجر پہ. اور آج کل اپنی بچیوں کو اسکوٹی لے کے دیں تاکہ وہ موبلٹی ان کی آسان ہو سکے. جیسے ہی کسی کو ہم بلاتے ہیں کسی سیشن میں یا کسی انٹرویو کے لیے تو لڑکی کے دماغ میں ایک ہی سوال ہوتا ہے پہلے، میں آؤں جاؤں گی کیسے؟ سب سے پہلا سوال. وہ پہلے باپ کے پاس جاتی ہے، پھر بھائی کے پاس جاتی ہے، مجھے ڈراپ کر دیں، مجھے پک اینڈ ڈراپ دے دیں. وہ سارے زندگی کے 80% پلانس وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. بائی دا وے 2 دن پہلے میں نے اپنی بیٹی کو اسکوٹی لے کے دیا اور وہ کل چلانا سیکھ رہی تھی اور وہ جو پہلا آغاز ہے گرنے کا وہ اس سے کر لیا زخم، اس نے 2 دن چھوٹے چھوٹے اپنے آپ کو لگا لیے. تو میں نے کہا جب ہم نے بائک چلانی سیکھی تھی تو ہم بھی 2-3 دفعہ گرے تھے. یہ SOP ہے، اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر ہے. تم نے ایک اسٹیپ کراس کر دیا ہے، ہفتے 10 دن کے بعد تم کلیئر ہو جاؤ گے. تو ان کے جہیز سے پیسہ نہ لگائیں، ان کو اسکوٹی لے کے دیں تاکہ ان کی موبلٹی جو ہے نا وہ آسان ہو، ان کا ایکسپوجر رہے، ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو. نہ کہ وہ ہر وقت ان کے دماغ میں یہ رہے کہ ہمیں شادی کرنی ہے اور شادی کر کے دوسرے گھر میں جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محتاجی سے نکلیں. جتنی بھی لڑکیاں جب شادی ہوتی ہے، جن کے حالات خدا اگر ٹھیک نہیں ہوتے یا اگر ان کو ہسبینڈ ٹھیک نہیں ملتا تو وہ ساری زندگی اسی وجہ سے گزارا کرنے شروع کر دیتی ہے کہ اب ہمیں کون سنبھالے گا. تو ایجوکیشن ایک پہلا اسٹیپ ہے. سیکنڈ اسٹیپ ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس. اور تیسری جگہ پہ آ کے آپ سوچیں کہ میں نے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. ویسے آپ دیکھ لیں ہمارے سارے جو ڈراما ہیں، سارے ڈراما، میں نے ایک جگہ پہ ایک بات کی تھی انٹرٹینمنٹ کے فورم پہ، اگر شادی کا ورڈ ایک ورڈ صرف نکال دیں تو ہمارا ڈراما کچھ نہیں ہے. ایک ورڈ پہ پوری قوم کھڑی ہے شادی پہ، ایک ورڈ پہ. کوئی بھی ڈرامہ دیکھ لیں آپ، ڈائلاگس میں تھوڑا فائنینشیل انکلوژن پہ آ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں اسی طرح آ رہی ہیں. آپ کرنا کریں گے جب تک کانسیپچل کلیئرٹی میڈم نہیں ہوگی فائنینشیل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ جب تک ہم ان چھوٹے کاموں میں پھنسے رہیں گے نا اپنے سوشل پریشرس میں کہ خاندان میں لوگ کیا کہیں گے، میری بیٹی اگر جا رہی ہے تو وہ دیکھ رہی ہے، وہ کیا سوچے گی، وہ کیا کہے گا، یہ جو سارے پیٹی ایشوز ہیں جب تک لڑکی اس میں سے نہیں نکلے گی تو نہ وہ جاب کر سکتی ہے، نہ وہ کاروبار کر سکتی ہے اور نہ اپنا وہ معاشرے میں مقام بنا سکتی ہے. اور یہ سب باتوں پہ بہت زیادہ افیکٹو کام کر رہے ہیں ہماری خاتون یہاں پر. اچھا بھائی کافی سارے انہی چیزوں پہ جو آپ نے مینشن کیے ہیں اس پہ ہمارا قادری جو ہے وہ بہت سا امپاورمنٹ کا کام، ٹریننگ کا کام خواتین کے ساتھ کر رہی ہیں. بقول ان کے وہ اس میں کاما لگا کے کہتی ہے لڑکے بھی آتے ہیں لیکن ان کا مین فوکس خواتین پہ ہے. ہمارا Thank you so much, ma'am, and thank you, Leaders Club and the management for providing such a unique platform. Or myself, Amara Kadri, and I am from Minhaj University. I am lecturer, I am trainer, and I am heading Seekers Club. جیسے میڈم نے بتایا ہے اور ابھی جو فائنینشیل انکلوژن کی بات ہو رہی ہے تو فائنینشیل انکلوژن اور فائنینشیل لٹریسی اس پہ آلریڈی ہمارے سیکرز کلب نے کافی کام کر لیا ہے اور کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اس چیز کو بتانے سے پہلے ابھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے ایک بچی کہ میرے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کیا کیپیبلٹی ہے. تو رومی کہتے ہیں what you see is already seeking you. تو جب آپ کوئی تلاش شروع کرتے ہیں، آپ اپنی خود شناسی کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا رول، اور یہاں میں دیکھیں بینگ پاکستانی اور اس سے پہلے بینگ مسلم، ہم سب بلیو کرتے ہیں اسلامک کی چیز میں. تو اگر ہم بیک ٹو 14 ایئرس بیک جائیں، 1400 ایئرس بیک جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے فائنینشیل انکلوژن، فائنینشیل لٹریسی کا جو رائٹ دیا گیا ہے عورتوں کو وہ اسلام نے دیا ہے. اسلام نے کہا کہ عورت کو سورۃ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 7، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے والدین اور قریبی رشتے دار جب آپ کے پیچھے جائیداد چھوڑ جائیں تو اس میں مردوں کا بھی حق ہے اور اس میں عورتوں کا بھی حق ہے. تو
یہاں جائیداد میں حق دے دیا کہ کیوں دیا. آج ہم جو یہ جہیز کی بات کرتے ہیں, بیسیکلی جو جہیز ہے وہ کہیں سے اسلامک روایت میں نہیں پایا جاتا. اگر اسلامک روایت میں پایا جاتا ہے تو وہ جائیداد میں حق ہے. تو آج اگر آپ بچی کو جب جائیداد میں حق دیتے ہیں, کیونکہ آج کل بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں, ہمارے پاس ایک ادارہ بھی ہے المواہات منہاج یونیورسٹی میں, جس میں ہم بچیوں کو بزنس کے لیے ہم ان کو ہم اس میں بچیوں کو لون دیتے ہیں. اور کئی بچیاں ہمارے پاس جب بزنس پلان لے کے آتی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پلان کوئی پلان میں کمی ہے, تو ہم ان کو پھر پہلے ٹرین کرتے ہیں کہ نہیں یہاں لوپس ہیں, آپ ادھر. تو اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام نے کہا جائیداد میں حق دیں. پھر شادی کی بات ابھی ہو رہی تھی, تو شادی نکاح کے ٹائم کہا کہ عورت کو حق مہر دیں. یہ کیوں کہا گیا کہ جب وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی. دیکھیں جائیداد میں حق دینے کا مقصد یہی تھا نا کہ آپ بزنس کریں. اور ہمارے پاس سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ جو زہرا سلام اللہ علیہا ہے, جو فرسٹ انٹرپرینور ہے. شی واز اے سکسیسفل بزنس وومن. تو انہوں نے بزنس کیا کہ باپ کی جائیداد میں ان کو حصہ ملا اور انہوں نے اس میں بزنس کیا اور وہ کامیاب رہی. تو جب ہم اپنی بچیوں کو, پھر اس میں ماں کا رول بہت زیادہ ہے. ہم جب ٹریننگ کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ, ان کے پیرنٹس, ایون جو ہماری فیکلٹی ممبرس ہیں, ان کی بھی ٹریننگ کی جائے. کیونکہ آج اگر ماں جو ہے اس کو فائنینشلی ٹرین کر دیں گے, اس کو یہ تعلیم دے دیں گے کہ بچی کے لیے دیکھیں گول روٹی بنانا, کھانا بنانا آج کل باہر سے سب مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی بچی کو فائنینشلی لٹریٹ نہیں کریں گے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے, تو آج جو زمانہ ہے, جتنے مسائل اگر ہم فیمیل کے کہیں, ہم کہتے ہیں دیکھیں کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں دیتا. میں نہیں یہ بلیو کرتی کہ مردوں نے حق کھینچ لیا ہے یا نہیں دیتے, اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے. اور جب ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہنے کی بجائے, ہمارے یہاں فیملیز میں رواج ہے, جب بچی کوئی کوشچن کرتی ہے تو اس کو فوراً کہہ دیا جاتا ہے شش, اچھا ابھی یہاں نہیں بولو, بعد میں بات کر لیں گے. تو ماں نے ہی کہنا ہے نہیں بیٹا بولیں, کیونکہ کوشچن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. کوشچن فرسٹ اسٹیپ ہے کسی بھی ایجوکیشن کا, کسی بھی نالج کا. جب فائنینشیل لٹریسی کی بات کرتے ہیں تو ہماری بچیوں کو سب سے پہلے تو دیکھیں, ہم کہتے ہیں موبائل فون کا استعمال بہت ہو رہا ہے. مائننگس پہ میں دیکھتی ہوں میمز بنتی ہیں اور بڑا زیادہ بچیوں کو کرٹیسائز ماؤں کو کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک ماں نہیں جانے گی کہ کیسے موبائل کو آپریٹ کرنا ہے, کیسے لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے, اچھا پھر اگر اس کو ہم لٹریٹ نہیں کریں گے, اس بارے میں نہیں بتائیں گے کہ بجٹ کیسے بنانا ہے. ایک ہمارے پاکستان میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا رواج ہے کہ جو گھر کا بجٹ ہے وہ ماں ہی بناتی ہے. تو جو گھر کا بجٹ بنانے سے آگے بھی اس کو سکھائیں کہ وہ بزنس کو پلان کرنا ہے تو کیسے کر سکتی ہے. اور یہ سٹارٹ نہیں بچی سے ہوگا. اور جب ہم فائنینشیل انکلوژن کی بات کریں گے تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ آبویسلی اپرچونیٹیز کریٹ ہوگی, اور پھر پاورٹی کا جو ریٹ ہے وہ ریڈیوس ہوگا. جب ہمارے پاس فیمیل آئیں گی جو آ کے کام کریں گی, مردوں کے شانہ بشانہ ہوں گی. اور آبویسلی میں اس میں بلیو کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عورتوں کو الگ سے جگہ بنا کے دے دیں, عورتیں الگ سے کام کریں, وہ وہی کام کریں تاکہ ان کو اس انوائرمنٹ میں رہنا آئے, کام کرنا آئے. پھر ایک بات جو ہے تھینک یو, ہمارا بہت زبردست آپ کے پوائنٹ, اور اتنے زبردست کہ میں ان میں سے ہر اسپیکر کی بات سے میں خود بہت موٹیویٹ ہوئی ہوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے آڈینس بھی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. جیسے گلسانہ نے کہا جی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو سب سے پہلے گھر سے آپ اپنی بچیوں کو, بہنوں کو انکریج کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر وہ انہوں نے بڑا اچھی بات کی کہ سوال اٹھائیں تو ڈائگنوسس کریں, ڈائگنوز کریں گے تو آگے چلیں گے, اور جب ڈائگنوز کریں گے ہاؤ وائی وین قسم کے سوالات سے, تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جانا کدھر ہے اور کیسے فائنینشیل انڈیپینڈنس دینی ہے, کیسے فائنینشیل انکلوژن کرنا ہے. بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کی بھی انہوں نے بات کی کہ ایجوکیشن دے, اسکل سیٹ دے, بیہیویئر ٹھیک کریں. سو یہاں جتنی خواتین اور بچیاں بیٹھی ہیں, میں ان کو اپنے تجربے سے یہ کہوں گی کہ پلیز کبھی جینڈر بائس کے طرف مت جائیں. پازیٹیو سینس میں اپنی ورک پلیس پر یہ مت کریں کہ میں خاتون ہوں,
مجھے یہ پریویلیج دیا جائے. آپ کو کوئی پریویلیج نہیں چاہیے. انہوں نے ہمارا نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ جناب ایک ہی جگہ پہ کام کریں, سارے ایک ہی طریقے سے کام کریں. تو یہ بیہیویئر آپ جب تک نہیں لائیں گے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف نہیں جا سکتے. ورنہ آج آپ دیکھیں آپ کی چیمبرز میں ویمن چیمبرز ہیں, آپ کی آرگنائزیشنز میں ویمن ونگ ہیں, لیکن وہ ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں. ان کو کوئی فائنینشیل سائٹ پر لے کر نہیں آتا. پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن نہیں ہے. آپ کے ایون چیمبرز جو ہیں ویمن چیمبرز ملتان کا ہے, لاہور کا ہے, ایک دو اور ہے, ان کے پروڈکٹس وہی ہیں. کڑھائی کرنی ہے, سلائی کرنی ہے, قمیض بنانی ہے, دوپٹہ بنانا ہے. آگے نکلیں, اس سے آگے نکلیں, پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف نہ جائیں. علی نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ جناب سوچیں اور کر دکھائیں, جیسے ثنا نے سوچا اور کر دکھایا. میں نے جب ہارورڈ سے ماسٹرز کیا تو میرا ایک جو کنکلوڈنگ جملہ وہاں سے تھا نکل کے کہ وہ کہتے ہیں تھنک بگ. اگر کوئی اور کر سکتا ہے, بل گیٹس کر سکتا ہے, پاکستان میں حکومت میں امجد ثاقب صاحب کر سکتے ہیں, تو آپ میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. ہاں آئی ڈی کارڈ انہوں نے کہا بندے کو نہیں چینج کرتے, نہیں. حضرت خدیجہ پہلی آنٹرپرینور تھی اسلام کی, لیکن اسلام نے بندے کو آپ کا ذمہ دار بنایا ہے. آئی ڈی کارڈ آپ ہی بدلیں, بندوں سے اوپر جانے کی کوشش نہ کریں. جو اللہ نے حدود بنائی ہے انہیں میں رہیے. اور ریحانہ نے بھی بڑی خوبصورتی سے سب کچھ آگے کیا. تھینک یو ویری مچ. اینڈ فائنینشیل انکلوژن کے لیے میرا آخری ورڈ ناٹ اونلی فار فیمیل بٹ فار ایوری ون. آپ کے اس وقت انٹرنیشنل فنڈز اویلیبل ہیں, پاورٹی ایلیویشن, جینڈر بیلنس, گرین اکانومی. پلیز ٹرائی اینڈ فگر آؤٹ ہاؤ یو کین ایکسیس دوز فنڈز اینڈ گیٹ دا منی, گیٹ دا فائنینسنگ فار یور پروجیکٹس. تھینک یو. تھینک یو جی. تمام پینلسٹ کو میرا بہت شکریہ. پلیز اسٹیج پر موجود رہیے. ماڈریٹرز, پینلسٹ اسٹیج پہ آگے آ جائیے تاکہ آپ کی شیلڈس پریزنٹ کی جا سکیں. شیلڈس پریزنٹ کرنے کے لیے فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف دس ایئر لیڈرز کلب عامر خان صاحب پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں. یہ جو اتنے بیک ڈاؤنس کے باوجود یہ شو ہو رہا ہے نا, تو عامر صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. بجا رہے تالیاں. تھینک یو. شیلڈ پریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی اچھے کائنڈ ہارٹڈ پیٹرن مسٹر وہاب یونس, پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیے سر ٹو پریزنٹ دی شیلڈز ٹو آور پینلسٹ. ماڈریٹر ڈاکٹر عرفہ اقبال کو شیلڈ پریزنٹ کریں گے. مسٹر وہاب یونس اینڈ عامر خان صاحب. سر السلام علیکم. ڈاکٹر عرفہ اقبال پلیز ریز بگ راؤنڈ آف اپلاز. تھینک یو سو مچ میڈم. مسٹر علی عباس. میم گلسانہ